मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। यस कर रहा था कि ये जो एकदम बात बात पे हाइपर हो जाना, गज़बनाक हो जाना, इस्लाम में ये पसंदीदा काम नहीं है। हमारे कुरान की मैंने आयत पढ़ी कि अल्लाह ने जन्नती लोगों की सिफत बयान की कि वल काज़िमीन अल गैज़, ये लोग गुस्से के कड़वे घूंट को पीते हैं। तो हमें ये पता चल गया इन आयतों से, इन अहादीस से, और भी बहुत सारी अहादीस हैं लेकिन मैंने मुख्तसर आपके सामने पेश की हैं। असलाफ़ के वाक़यात हैं बहुत इस पे। इससे हमें ये बात तो पता चल गई कि एकदम हाइपर हो जाना, गज़बनाक हो जाना, ये कोई अच्छा काम नहीं है। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आज इसको भी अच्छा समझा जाने लगा है। आपने नौजवानों को देखा होगा, अक्सर एक डायलॉग बोलते हैं, अबे मेरी फ़लाँ से बातचीत हुई, उसने मुझे ये जुमला कहा, और तुझे पता है तेरे भाई को जब गुस्सा आता है, तुझे पता है, फिर आगे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई बुरी चीज़ पे फ़ख्र क्यों कर रहे हो हैं? ये शो मारने की बात नहीं है, ये आपके लिए ये गधे होने की दलील है। ये गधे होने की दलील है, ये कोई खुशी की बात नहीं। खुशी ये है कि यार तेरे भाई को जब गुस्सा आता है ना तो बिल्कुल भी पागल नहीं होता उसमें। असल में तो मेरी अक्ल का पता ही गुस्से में चलता है। नॉर्मली तो सब नॉर्मल ही होते हैं भाई। अभी देखो सब यहाँ नॉर्मल बैठे हुए हैं, ना मैं आपको बुरा लग रहा हूँ ना आप मुझे बुरे लग रहे हैं। आराम से तमीज़ से बैठ के हम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। असल मकसद ही कि जब किसी गुस्सा आया हुआ हो, फिर आपका एटीट्यूड क्या होता है, फिर आपका स्टाइल क्या होता है, फिर आप कंट्रोल में रहते हैं कि नहीं रहते। अगर कंट्रोल में रहते हैं, फ़ख्र करने की चीज़ है। फिर बोला करो यार तेरे भाई को जब गुस्सा आता है ना, फिर भी ऐसे ही रहते हैं जैसे अभी। समझ में नहीं आ रही बात? तो ये नौजवान ये डायलॉग सीख लें। ये ना बोला करें भाई तेरे भाई को जब गुस्सा आता है तो फिर पागल हो जाता हूं मैं, फिर मैं नहीं देखता। जिसकी ये आदत है ना, जब गुस्सा आता है तो बिल्कुल पागल हो जाता है, तो खूब समझ लो कि इस तर्ज अमल में वक्ती तौर पर चंद बेवकूफ़ आपकी तारीफ कर लेंगे कि यार ये किसी की नहीं सुनता, डरता वरता नहीं है। चंद बेवकूफ़ तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा आदमी प्रैक्टिकल लाइफ में बुरी तरह नाकाम होता है। ये ना दीन का ना दुनिया का, कहीं भी तरक्की नहीं, ना कारोबार कर सकता है ये, ना जॉब कर सकता है, ना अल्लाह को राजी कर सकता है। जो गुस्से में क्या हो जाता है, पागल। ना ये घरेलू लाइफ में कामयाब है, तलाकें भी होंगी इनके घरों में, बच्चे बागी बनेंगे, रिश्तेदार टूट जाएंगे, कहीं भी ये काम, और फिर एक दिन डिप्रेशन से मर जाएगा क्योंकि ये गुस्से में क्या हो जाता था, पागल। उससे सेहत खराब होगी इसकी। हमेशा खुश मिजाज लोग जो गुस्से में पागल नहीं होते, गुस्सा आता कम है उनको, हमेशा वो कामयाब लाइफ गुजारते हैं। हमेशा याद रखो, टेंशन देना सीखो। टेंशन लेना, टेंशन ऐसी चीज है, पार्सल करने की चीज है। कैसे टेंशन दे, दो तरीके आपको बताता हूं टेंशन देने के। एक गलत तरीका, एक सही तरीका। एक पहले गलत तरीका बता देता हूं, वो वाला तरीका मेरी मुराद नहीं है। एक साहब का फोन आया कि मैं बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे हैं आज मुझे 1 लाख रुपए किसी से मैंने कर्जा लिया हुआ था, वो आज शाम 6 बजे मुझे देना है, मेरे पास पैसे नहीं है, टेंशन हो रही है ना। मैंने कहा पार्सल कर दो टेंशन। मैंने मजाक किया उससे, कह रहे मैं कैसे पार्सल करूं, वो बंदा आएगा शाम 6 बजे, मेरे पास है नहीं, वो तो लड़ेगा मुझसे, कहाँ से? मैंने कहा टेंशन पार्सल करो। कैसे? मैंने कहा जब वो आए तो बोलो नहीं है। तो जो टेंशन आपको हो रही है वो किसको होगी? जब नहीं है तो कहां से दूं भाई? आजा घर में देख ले, लॉकर दिखा दो उसको, जेबें दिखा दो। मैंने कहा इससे क्या होगा कि थोड़ी देर तक तो टेंशन पार्सल होने में टाइम लगेगा, एकदम से नहीं चली जाएगी। थोड़ी थोड़ी जो है ना, जैसे ब्लूटूथ से कोई फाइल जा रही होती है ना, फाइल हल्की हल्की ट्रांसफर, थोड़ा थोड़ा आप अभी गुस्से में रहोगे क्योंकि वो गुस्से में आपको टेंशन दे रहा होगा, जल्दी लेगा नहीं वो, लेकिन आहिस्ता 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 आहिस्ता
جب اس کو یقین ہو جائے گا نا اس کمبخت کے پاس سے ایک دھیلا نکلنے والا نہیں ہے, تو آپ کی ٹینشن پوری کی پوری کہاں ٹرانسفر ہو جائے گی؟ ادھر. اور یہ فائل وہاں جیسے ٹرانسفر ہوئی, آپ کے جو میموری کارڈ ہے نا اس میں ڈیٹا کی مزید ٹینشنوں کی اسپیس کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. ہر آدمی کے نا دماغ میں ایک میموری کارڈ ہے جس میں ایک خاص حد تک ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. تو اگر وہ ٹینشن ریلیز ہوتی رہے گی تو مزید ٹینشنوں کی جگہ بنتی رہے گی, ورنہ اگر یہ والی ٹینشن ختم نہیں ہوئی ایک اور ٹینشن آ گئی تو بھائی یہ تو دماغ تو دھماکے سے بڑھ جائے گا ایک دن. یہ غلط طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ شروع کر دیں. میں نے مذاق کیا تھا اس کے ساتھ, میں نے کہا تھوڑی دیر تو ٹینشن ختم ہونا بیچارے کی. اور ایک صحیح طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا, وہ یہ ہے کہ کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو. کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو. حماقت وہ کر رہا ہے, غصہ آپ کو آ رہا ہے, تو جو غصہ آئے گا تکلیف میں وہ ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی الٹا کام وہ کر رہا ہے, اسے کچھ نہیں ہو رہا, اسے دیکھ دیکھ کے غصہ کس کو آ رہا ہے؟ آپ کو آ رہا ہے. اس کی صحت کو کچھ نہیں ہو رہا, کام بھی وہ الٹا کر رہا ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے یہ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ملا نصیر الدین جو تھے نا, ملا نصیر الدین, کسی نے ان سے پھڈا کیا اور پھڈے میں لڑائی کے دوران ان کو گالی دے دی. اب جب ان کو گالی دی ہے تو غصہ آنا چاہیے تھا نا ان کو. اس کا مقصد ہی گالی دینے سے یہ تھا کہ جب میں گالی دوں گا تو ایک دم ہائپر ہو جائیں گے, دماغ خراب ہو جائے گا. یہ بڑے سلجھے ہوئے آدمی تھے. جتنی اس نے گالی دی انہوں نے مسکرا کے اسی طرح کی ایک گالی جواب میں پارسل کر دی. ان کو تو گالی سننے سے غصہ نہیں آیا, جب انہوں نے جواب میں اس کو گالی دی تو اس کو ہو گیا, وہ بیوقوف تھا نا, اس کو کیا ہو گیا؟ غصہ آ گیا. اس کو غصہ آیا, اس نے ایک اور گالی نکالی. یہ مسکرانے لگے, انہوں نے جواب میں ایک اور پارسل کر دی. انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا کہ اپنے اوپر غصہ نہیں آنے دیں گے. اس نے تیسری پارسل کی, انہوں نے بھی تیسری پارسل کر دی. اب وہ غصے میں ہائپر ہوتا جا رہا ہے اور ان کی صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑ رہا. پریکٹس سے آتی ہے یہ چیز تھوڑی سی. اب کیا ہوا کہ جی گالیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا. آپ کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا وہ ملا رشید وہ تو بر صغیر کے تھے, تو آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان میں گالیوں کی الحمدللہ کمی نہیں. کوئی بھی گالی جس وقت بھی آپ دینا چاہیں تو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ زبان کہیں اٹک جائے, آپ کے منہ میں گالی نہ آ رہی ہو. تو اب کیا ہوا ہے کہ دونوں کا گالیوں کا مقابلہ شروع ہو گیا. ملا رشید نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں, گالیاں کھیل رہے ہیں نا, تو جتنی گالیاں مجھے دے سکتا ہے نا دے دے, پہلے تو نا ساری ختم کر دے. اس بندے جس کو غصہ آیا ہوا تھا اس نے کہا چلو اچھا مجھے موقع مل گیا, اب میں ایک ایسی گالی دوں گا نا, اس کو غصہ کیوں نہیں آ رہا ہے, اس کو غصہ دلاؤں گا میں. اس نے ایک گالی, دو گالی, تین گالی, چار گالی, آرام سے ٹھنڈے پیٹوں سن رہے ہیں بیٹھ کے. جتنی گالیاں وہ دے سکتا تھا ساری گالیاں جو اس کائنات میں تھیں وہ ساری کیا ہو گئیں؟ ختم. اور یہ بیٹھے ہوئے آرام سے مسکرا رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھ لے, سوچ لے مزید کوئی گالی. تو سوچ کے پھر کوئی گالی لے آتا. بالآخر تھک گیا نا, اس نے کہا اب ختم بھائی. انہوں نے کہا میرا نمبر ہے. اس نے کہا جتنی گالیاں تو نے دی ہیں وہ بھی, جتنی اس کائنات میں موجود ہیں, جتنی ماضی میں کوئی کسی کو دے چکا ہے, جتنی حال میں دے رہا ہے اور جتنی فیوچر میں دے گا, وہ ساری ایک تھیلے میں اور وہ تجھے. اس کو غصہ آیا, بولا الو کے پٹھے. اس نے کہا تھیلے میں, یعنی یہاں سے ریورس ہو کے کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا جو بھی گالیاں نکال رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہاں ہے وہ؟ تھیلے میں. اب تو جتنی گالیاں دے گا وہ آلریڈی میں ریورس کر کے, اب وہ ساری کس کو جا کے لگ رہی ہیں؟ اب وہ ہو رہا ہے لال پیلا, بلڈ پریشر ہائی. یہ واقعہ کیوں میں سنا رہا ہوں کہ غصے میں جو غصہ میں تھا اس کا فیصلہ درست تھا, یا جس نے غصہ مسلط نہیں ہونے دیا اس کا فیصلہ درست تھا؟ دشمن کو تکلیف دے دی نا, جو اپنی کھوپڑی استعمال کر رہا ہے, غصہ نہیں آنے دے رہا, اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں.
اور جو کھوپڑی استعمال نہیں کرتا جذباتی ہو جاتا ہے, وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے جذبات میں. تو یہ جو ڈائلاگ ہے نا, میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, میں یہ ہو جاتا ہوں, میں یہ ہو جاتا ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ خوب سمجھ لیں, اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام یہ نہیں کہتا کہ غصہ ختم کر دو, کیونکہ اللہ نے آپ کو جتنی صفات دی ہیں کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو بیکار اللہ نے دے دی ہو. جیسے ہمیں جسمانی اعضاء اللہ نے دیے, کوئی نہ کوئی ان کا کام ہے نا. پلکیں دی, اس کا بھی کوئی کام ہے. آنکھیں دی, اس کا بھی کوئی کام ہے. ناک, کان, کوئی جسم کا پارٹ ایسا نہیں. بعض اپینڈکس کی جو وہ رگ ہے اس کو ڈاکٹر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کل ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس بتا دے کہ جی یہ اس مقصد کے لیے, بلکہ ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ کوئی ریسرچ آ بھی گئی ہو اب تک. تو خوب سمجھ لیں, جیسے اللہ نے ہمیں ظاہری جسمانی عضو دیے, ہر عضو کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, کوئی چیز بیکار نہیں ہے. ایسے ہی اللہ نے جو ہمیں کچھ اندر کچھ صفات دی ہیں, کچھ اندر کچھ قوتیں دی ہیں, وہ قوتیں بھی ہمارے فائدے کے لیے دی ہیں, لیکن ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, لگام دینے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمارے اندر محبت کا جذبہ رکھا, اب یہ جذبہ غلط استعمال ہو رہا ہے, عشق معاشقے ہو رہے ہیں اور حرام کاریوں کی طرف جا رہا ہے یہ جذبہ. تو اسلام یہ نہیں کہتا محبت کے جذبے کو ختم کر دو. ختم ہو گیا تو بیوی سے کیسے محبت ہوگی, اولاد سے کیسے ہوگی, ماں باپ سے کیسے ہوگی, سب سے بڑی بات اللہ رسول سے کیسے ہوگی, اس کے لیے بھی تو جذبہ چاہیے نا. ملک سے کیسے ہوگی, یہ تو آپ ایک مردہ انسان بن جاؤ گے. اللہ نے شہوانی جذبات رکھے ہیں, ڈیزائرز رکھی ہیں, یہ ڈیزائرز غلط استعمال ہو رہی ہے. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, زنا کی طرف جا رہے ہیں, اور جو کچھ گند بلا ہماری سوسائٹی میں. اسلام ڈیزائرز ختم کرنے کا نہیں کہتا, اس کا رخ کیا کہتا ہے, صحیح جگہ لے کے جاؤ, نکاح کی طرف جاؤ, اس سے اولاد ملے گی تمہیں, گھر کا ماحول اچھا ہوگا. تو اور اس کو بھی اعتدال سے لگام دینے کی ضرورت ہے. بے لگام کریں گے وہ ادھر ادھر انسان درندہ بن جاتا ہے, پھر اس کو کنٹرول میں لے کر آئیں. تو اسی طرح غضب, غصہ آنا, یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, لیکن آج اس نعمت یہ ہمارے کنٹرول میں بولو نہیں ہے. اس کی مثال ہے جیسے گھوڑا دے دیا اللہ نے آپ کو سواری کے لیے. اب بغیر لگام کے گھوڑا اچھا ہوتا ہے یا لگام والا اچھا ہوتا ہے؟ گھوڑے کو آپ لگام دے نہیں رہے تو میرے بھائی آپ گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگے, گھوڑا آپ پہ سوار ہوگا. وہ آپ پہ سوار ہو کے بولے گا ادھر کو چل. جیسے جو گھوڑے بے لگام ہوتے ہیں, آپ جب ان پہ بیٹھے, آپ نے جانا انڈا موڑ تھا, گھوڑا لے کہاں گیا آپ کو, یو پی پہ لے گیا آپ کو. ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. میں بچپن میں ایک دفعہ ساحل سمندر پہ گھوڑے پہ بیٹھا تو لگام نہیں تھی, یا لگام ہوگی, سرکش تھا, مجھے ابھی یاد نہیں. تو میں جدھر کو بھاگ رہا ہوں گھوڑا کہاں بھاگ رہا ہے, میں تو ڈر گیا. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے مجھے, ہم ادھر کو جانا چاہتے ہیں, یہ کہیں اور لے جانا, کنٹرول میں ہی نہیں. اب اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم کہیں گھوڑے پالنا ہی حرام ہے, سواری رکھنا ہی حرام ہے. او بھائی نہیں, یہ تو اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے جانور پیدا کیے ہیں بھائی, تو ان کی خدمت کے لیے ضروری ہے کہ ان طاقتوں کو لگام دی جائے. لگام یہ آپ پہ سوار نہ ہو, بلکہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہو, آپ ان کے کنٹرول میں نہ ہو. تو جو آدمی غصے میں پاگل ہو جاتا ہے, اس کا مطلب وہ غصے کے کنٹرول میں ہے, غصہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے.